नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आज हम 2 रोज़ क़ब्ल एक भारतीय फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। उसकी बात करते हैं। उसकी कहानी ये है कि एक बंगाली औरत थी। उसका नाम तो वैसे सागरिका चैटर्जी था और वो भारत से नॉर्वे गई थी, ओस्लो। नॉर्वे में अच्छा उसको क्या है कि वो बावजूद मगरबी ममालिक में जाने के वो अपनी आदत नहीं छोड़ती। और इसके कि भले वो मगरबी मुल्क में रहती है लेकिन वो कपड़े भी हिंदुस्तानी पहनती है, साड़ी पहनती है, भले कितनी ठंड क्यों ना हो शिफॉन की साड़ी पहनती है और इंग्लिश के साथ साथ बंगाली बोलना शुरू कर देती है। तो ऐसी अच्छा वो उसके 2 बच्चे होते हैं, एक लड़की और लड़का। और वो जैसे घर में हमारे यहाँ हिंदुस्तान में होता है, आप पाकिस्तान वाले भी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हमारी आदत और मगरबी ममालिक के वालिदैन की आदत में ख़ासा फ़र्क होता है। जैसे हम लोग ज़्यादातर अपने हाथ से खाना खाते हैं और इसमें कोई भी ऐब नहीं समझा जाता, जबकि मगरबी ममालिक वाले जो है ना ऐसी आदतों को मयूब समझते हैं। अभी वो अपने हाथ से खाना खाती है, अपने हाथ से बच्चों को खाना खिलाती भी है। अच्छा, रात को अपने बच्चों को अपने साथ सुलाती है बिस्तर में, जबकि मगरबी ममालिक में बच्चा कितना ही छोटा क्यों ना हो, भले चंद दिनों का ही क्यों ना हो, कोई माँ अपने बच्चे को अपने साथ नहीं सुलाती, उसे एक अलग कमरा दिया जाता है। अब ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये उसकी जो ये ऐसी आदत है ना, इसकी वजह से, और वो ज़ाहिर है वो तो आसपास में लोगों से मिलती जुलती होगी और उसकी वजह से उसको कुछ मतलब दुश्मन बन गए। और कुछ चिल्ड्रेन केयर वाले, अच्छा ये क्या होता है मगरबी ममालिक में जो कि हमने नहीं देखा इधर, हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। अगर कोई वालिदैन माता पिता जो हैं, समझो उसको वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, माली हालत अच्छी नहीं है, या वो बच्चों को सही तौर पर उसकी निगहदाश्त नहीं कर सकते, साइकोलॉजिकली भी कह सकते हैं, तो वहाँ की हुकूमत को ये हक़ पहुँचता है कि वो उन बच्चों को अपने वालिदैन से छीन कर, और गवर्नमेंट का जो फोस्टर केयर, चिल्ड्रेन फोस्टर केयर सेंटर होते हैं, उनके नाम अलग अलग हो सकता है हर मुल्क में, लेकिन अमेरिका यूरोप में तकरीबन हर जगह ये रिवायत है कि वो बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं। इसलिए वो ऐसा सोचते हैं कि ये बच्चों के मुफाद में नहीं है ऐसे माँ और बाप के साथ रहना। तो जब ही ये जो मिसेस चैटर्जी हैं ये जब ही दुश्मन बना लेती है वहाँ के अफसरान को, तो उसके वो जो चाइल्ड केयर वाले जो अफसरान हैं वो कुछ करप्ट भी हैं और अपना वो साइकोलॉजिकली भी वो जैसे इसके दुश्मन बन जाते हैं, तो इसके बच्चों को इससे छीन लेते हैं और फोस्टर केयर में रख देते हैं। अब जाहिर है कोई भी माँ अपने बच्चों को अपनी ज़िंदगी में कैसे छोड़ना चाहेगी, तो वो फिर वो जैसे अंग्रेज़ी में बोलते हैं शी वाज गोइंग फ्राम पिलर टू पोस्ट, जगह जगह जाती रही, शिकायत करती रही, पुलिस में गई, अदालत में गई, हर जगह गई, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। तो ये जब भी उसकी ये चल रही थी जंग नॉर्वे की हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उस वक़्त ये बात बहुत मशहूर, ये 2012 की बात है, मैं कहना भूल गया, ये 2012 की बात है। तो उसने बड़ी कोशिश की और उसकी वजह से भारत और नॉर्वे के ताल्लुकात में भी कशीदगी आ गई थी। अच्छा, अभी उस कहानी पर ये जो फिल्म बनी है ना,
تو اس فلم میں وہ پارٹ جو ہے مسز چیٹرجی کا وہ پارٹ کیا ہے، وہ بھی بنگالی اداکارہ ہے، آپ جانتے ہوں گے، رانی مکھرجی، آدتیہ چوپڑا کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے۔ اچھا، بہت بہترین اداکارہ ہے۔ تو ابھی کیا ہوا ہے، وہ جو فلم ریلیز ہوئی جسٹ 2 ڈیز بیک، 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے، تو ہندوستان میں جو ناروے کا سفیر ہے اس کا نام ہے ہنس جیکب۔ اس کو اس کا بہت برا لگا ہے کہ یہ فلم کیوں بنائی گئی، اور وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ حقائق کو توڑا مروڑا گیا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دوسرے کلچرز کو نہیں سمجھ سکتے، آپ کے کلچر کو، لیکن اس کو شکایت ہے ہندوستان سے۔ اچھا، میں یہ کہنا بھول گیا اس سے پہلے کہ اس کو تو پاگل قرار دے دیا تھا انہوں نے، ناروے والوں نے، کہ یہ تو پاگل ہے، اس کے پاس بچے کیسے رکھے جا سکتے ہیں۔ ابھی اگر کوئی ماں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ سلاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے، تو آپ اس کو پاگل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ خیر، مطلب یہ فلم نے خاصا نام کمایا ہے، اور اب دیکھیں اس کو پھر فائنینشلی کوئی فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے، لیکن فی الحال وہ جو پرانے زخم ہرے ہو گئے ہیں، اور ناروے کے جو سفیر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں اس نے کہا ہے کہ اٹ انکریکٹلی ڈپکٹس نارویز بلیفس ان فیملی لائف اینڈ اور رسپیکٹ فار ڈفرنٹ کلچرس۔ اچھا، اس کے جواب میں مطلب وہ جو اپنا ساگریکا چیٹرجی تھی، اس نے کہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو ویدر آئی ایم اے گڈ مدر، مجھے نہیں پتا میں اچھی ماں ہوں یا نہیں ہوں، یا میں بری ماں ہوں، لیکن میں ہوں تو ماں، میرا حق پہنچتا ہے میرے بچوں کے اوپر، یار آپ سمجھنے کی کریں۔ خیر، میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا کہ 2012 میں جو یہ کہانی ہوئی تھی، اور سچی کہانی پہ یہ مبنی ہے یہ جو فلم ہے۔ اگر آپ کو موقع مل سکے اور کہیں پہ بھی دیکھ سکیں تو ضرور دیکھ لیجئے۔ ناظرین، کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا جناب عمران خان اور اس کا کورٹوں کے ساتھ، اور پنجاب پولیس کے ساتھ، اور اسلام آباد پولیس کے ساتھ تقریباً گزرے 1 ہفتے سے اس کے یہ مار کا آرائی چالو ہے۔ اچھا، اس کو 18 تاریخ کو، یعنی جو کل بیت گئی، 18 تاریخ کو اس کو اپیئر ہونا تھا۔ جج، سیشن جج ہیں اسلام آباد میں، جن کے پاس اس کا توشہ خانہ کا کیس ہے، اور اس کو 8-10 اس سے پہلے اس کی پیشیاں ہو چکی ہیں، اور کئی مرتبہ اس کے وکیل نے انڈرٹیکنگ بھی دی تھی کہ بس آئندہ حاضری پر حاضر ہو جائے گا عمران خان، لیکن وہ آتا نہیں تھا، اور اسی کی وجہ سے وہ جج ظفر اقبال نے اس کے خلاف اریسٹ وارنٹ کا مطلب یہی تھا کہ اس کو پکڑ کے لے کر آئیے، کورٹ میں حاضر کر دیجیے، گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں تھی ویسے ادروائز، لیکن اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، لگاتار 1 ہفتے سے جو ہوتا رہا لاہور میں زمان پارک کے اس کے گھر کے باہر۔ تو خیر، اچھا، کل اس کو حاضر ہونا تھا اسلام آباد میں جج ظفر اقبال کے پاس، لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا جو گزر گئی کل، تو نہیں وہ پرسوں کے بارے میں، کہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں جاتا ہے تب بھی اس کے لوگ جو ہے نا ٹویٹ کرتے ہیں اور فونے گھماتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو آؤ پہنچو، اور ہمارے چیئرمین کورٹ جا رہے ہیں، پھر 5-10 ہزار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو جج کسی کی سن سکتا ہے، اور وہ بولتا میں کیا کروں، میں اندر نہیں آ سکتا۔ کل بھی اسی طرح ہی ہوا، اس کو جب جانا تھا ادھر اسلام آباد میں کورٹ میں، تو پھر اس کے لوگوں نے یہی فونیں کرنا شروع کر دی، اور پھر ادھر اسلام آباد پورا پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھر گیا، اور جگہ جگہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی اور پولیس کی ہاتھا پائی شروع ہو گئی ہر جگہ، جبکہ اس کو کورٹ میں اپیئر ہونا ہے، سیدھا جاؤ، جا کے جج سے ملو، بات ختم، لیکن وہ ہر بات کو کیا ہے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ اس طرح سے میری مقبولیت میں اور اضافہ ہوگا، جتنا میں سرکار کے ساتھ سرکار کے ساتھ یا کورٹوں کے ساتھ، مطلب جو بھی پاور میں ان کے ساتھ میں مار کا آرائی کروں گا تو اس سے میری مقبولیت اور بڑھے گی، اور آئندہ الیکشن میں مجھے اس سے فائدہ ہوگا۔ تو خیر، کل اس نے پورا 2 روز کے بل 3 روز کے بل پہلے اس نے لاہور کو جنگ کا میدان بنا دیا تھا، کل اس نے اسلام آباد کو جنگ کا میدان بنا لیا، اور پھر وہ کورٹ کے باہر اس کے لوگ کھڑے ہو گئے، جبکہ اس کو صبح کو حاضر ہونا تھا، لیکن وہ صاحب 3:30 بجے آئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں، ادھر بہت رش ہے، میں تو دروازے تک آیا تھا، ادھر کورٹ کے گیٹ تک آیا، میں اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر جج ظفر اقبال نے بھی ابھی کیا کرتے، وہ
انہوں نے بھی کہہ دیا چلو ٹھیک ہے میں اس کی حاضری لگا دیتا ہوں کہ آیا، اور اس کے لیے پیشی کی نئی تاریخ نکالی کہ آپ 30 تاریخ کو آئیے۔ لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کسی بھی طرح جوڈیشری سے کوآپریٹ کر رہا ہے، اس کو کورٹ میں اپیئر ہی نہیں ہونا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے۔ اس نے خرد برد کی ہے توشہ خانہ کے تحائف میں، اب وہ کیا جواب دے گا؟ اب وہ صرف ڈرامہ بازی کر کے اس کو کھینچنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ یہ کیس چلے ہی نہیں، اس سے پہلے الیکشن ہو جائے، میں پھر سے وزیر اعظم بن جاؤں تو پھر میرے ہاتھ میں ہر چیز ہوگی، سارے کیس کے کیس گم کر دوں گا میں۔ اس بیچ میں کل لاہور شہر میں ابھی کیا ہے کہ لاہور کے جسٹس طارق سلیم نے 17 مارچ کو یعنی 2 دن قبل حکم دیا تھا کہ پولیس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جو جائے واردات تو ظاہر زمان پارک میں عمران خان کا گھر تھا، وہاں پر جا کے تفتیش کر سکتی ہے، اور اسی لیے کل پولیس گئی اس حکم کے بجاوری میں، اور جب وہ دروازہ نہیں کھولنے دیا گیا تو انہوں نے دروازے کو توڑ دیا اور اندر چلے گئے۔ تو پھر بعد میں یہ جو ہے فواد چودھری، اور جو اس کا ہے پی ٹی آئی کا وائس پریزیڈنٹ ہے میرے خیال میں، اس نے جو ہے نا ابھی جو کل گزر گئی، اس میں اس نے لاہور ہائی کورٹ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز کے لیے درخواست دی ہے کہ ان پولیس نے اور حکام نے جو ہے کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی، جبکہ وہ کورٹ کے احکامات کی بجاوری میں وہاں پر گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ درخواست دی ہے کہ ان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چلایا جائے، اور پولیس کے اوپر جو ہے نا ان کے اوپر اس کے لیے ان کو سزا دے دی جائے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، از راہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔